बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। ईरान और अमेरिका के अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की वजह से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार है। जौहरी मवाद की मुंतकली और आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और खलीजी ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई अमन मुआहदे की तरफ बढ़ा जा सके और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि दोनों ममालिक को किसी फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक करके मुस्तकिल क़याम अमन को यकीनी बनाया जा सके। मौज़ू पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून बैनुल अक़वामी अमूर हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। और मेरे साथ जूम पर मौजूद हैं तज्ज़ियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब इस वक्त ईरान से वतन वापस आ रहे हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट से ईरान के और उनके स्पीकर से और दीगर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं, अब्बास अराग़ची साहब से भी। इन मुलाकातों के नतीजे में अल अरेबिया की एक रिपोर्ट है कि आबनाए हुर्मुज़ को अगर वो पुरानी पोजीशन पर खोलते हैं तो अमेरिका उसका अदायगी करे, मुआवजा अदा करे, और दूसरा उनको अगर किसी मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उनकी पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और जो उनके एहसास से मुंजमद हैं उनको भी डीफ्रीज़ किया जा सके। आप समझते हैं कि ये कोशिशें कोई रंग लाएंगी और हम किसी अमन मुआहदे की तरफ बढ़ पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई, एक तो ये है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो एक क्राइसिस 28 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान का एक मीडिएटिंग रोल आया और उसमें पाकिस्तान ने जो 11 फरवरी को इस्लामाबाद के 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में टॉक्स हुई और 3 चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के इस मीडिएटिंग रोल की वजह से आई। नंबर 1 हुआ ये कि सीज़ फायर हुआ। नंबर 2 ये है कि सीज़ फायर आज तक इंटैक्ट है। नंबर 3 उसके अंदर हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ओपन किया गया। उसके अंदर जो है जिस तरह एक ब्लॉकेड वाला मामला था उसको दोनों साइड्स ने जो है रिकग्नाइज़ किया। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो हुआ ये है कि एक इनडायरेक्ट टॉक्स जो हैं वो इस वक्त ईरान और यूएसए में दरमियान चल रही हैं और उसके अंदर पाकिस्तान एक सोल आर्बिट्रेटर, सोल मीडिएटर और सोल फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है। और पाकिस्तान की जो सपोर्ट है इस सारे अंदर वो चाइना भी कर रहा है, मॉस्को भी कर रहा है, वो आपका मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, टर्की भी कर रहा है। यानी कि दुनिया के जितने बड़े कैपिटल्स हैं यूरोपीय यूनियंस के सारे पाकिस्तान की इस टॉक्स फैसिलिटेशन को ना सिर्फ रिकग्नाइज़ कर रहे हैं बल्कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका नतीजा आप ये देखें कि जो चीज़ें बार बार उस तरफ जा रही थी कि जिसकी तरफ एक बड़े हम वॉर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे थे, उससे चीज़ें जो हैं वो रुकी हैं और सेंस जो है वो प्रिवेल कर रही है। अब बुनियादी तौर पे जिन 3-4 चीज़ों पे है वो वही चीज़ें हैं जो 2015 के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ तय की। उसमें P5 कंट्रीज़ आए, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल आई और उन्होंने चीज़ों को पास किया, लेकिन उसको अमेरिका ने जो है वो ऑनर नहीं किया। और आहिस्ता आहिस्ता 2018 के अंदर जब ट्रंप आए तो उन्होंने उसको रिवोक किया। फिर 2020 के अंदर कासिम सुलेमानी वाला इंसिडेंट आया, उसके बाद 2020 से 25 तक आपके सामने है। अब मैं समझता हूँ कि अगर आपने उन सारी चीज़ों पे जाने, ईरान की डिमांड्स अपनी जगह, अमेरिका का एग्जेजरेशन डिमांड अपनी जगह, लेकिन किसी न किसी जगह अगर आप ये देखें कि एक दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर डायरेक्ट टॉक्स हुए और 79 के बाद पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान ने किया। और उसमें भी आप देख लें, आज हम इस वक्त 23 मई के अंदर हैं और 11 अप्रैल से लेके आज तक अगर वो सारी निगोसिएशंस जो वो चल रही हैं तो उसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और आज जो कल हमारे CDF वहाँ पे गए, डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। उससे पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पे हैं। आज वो सारा फीडबैक जो आया होगा उसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो शेयर करेंगे और उससे मेरा ये ख्याल ये लगता ये है कि पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो उसकी तरफ आएंगी। और उसके लिए मैं समझता ये हूँ कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि ईरान को भी अपनी जो स्टेटस पोजीशन है उससे रिट्रीव करना चाहिए, अमेरिकन को अपनी जो एक स्टेटेड एग्जैजरेटेड पोजीशन है उससे रिट्रीव करना चाहिए और पूरे खित्ते को देखना चाहिए। सिर्फ ये ईरान या अमेरिका का इशू नहीं है, इसके अंदर वो पूरा खित्ता जो डिस्टेबलाइज हुआ है पिछले कई दहाइयों से, और उस सारे के पीछे जो है वो आपको इसराइल नज़र आता है या इसराइल की हेजमनी नज़र आती है, इसराइल की एक्सपेंशन नज़र आती है, उसके अंदर जो चीज़ें। और दूसरा ये होगा कि ईरान को अपनी प्रॉक्सीज़ जो हैं, जो लेबनान के अंदर हैं या आपका दूसरे ममालिक के अंदर हैं जिस तरह यमन है,
اور شام ہے، عراق ہے، اس سے بھی میرا خیال ہے کہ انہیں سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایشورنسز جو ہیں، وہ انڈرٹیکنگ جو ہیں. اڈے موجود ہیں ان کو بھی نہیں، میں آپ سے گزارش کروں نا، امریکی اڈے تو بہت دیر سے یہاں پہ موجود تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ایران ایز اے اس کا ایک مطالبہ تو ہے کہ اسے، لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ان انڈوں کے اندر ان ممالک کے جو ہیں ہیڈ آف اسٹیٹس یا کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکنز کو جو اڈے ہم نے دیے ہم نہیں واپس لیں گے، تو ایران تو نہیں کہ ہاں یہ اس کے اندر ہے کہ ان جگہوں سے بیٹھ کے جو ہے ایران کی جو سوورینٹی ہے یا ایران کے اوپر جو اٹیک نہ کیجیے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ نہیں، وہی میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے آپ کی ایشورنسز جو ہیں، وہ آپ کی گارنٹیز جو ہیں. اور اس وقت ٹرمپ کی گارنٹی جو ہے وہ دنیا میں کوئی شخص بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکاز کہ ان کا ایک انپریڈکٹیبل ہے، اور اس کے اندر ایک ہی ملک ہے وہ ہے پاکستان، کہ جو ان ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو امریکن ایڈمنسٹریشن ایکنالج بھی کر. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر آئیں گے تو 3 4 5 کنٹریز آئیں گے جو اس ساری چیز کو کریں گے. سعودی عرب آئے گا، پاکستان آئے گا، ٹرکی آئے گا، ایجپٹ اس کے اندر آئے گا، اور ان کی بیک سائڈ کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی چائنا آئے گا، رشیا آئے گا. تو اس کو دیا جو جا سکتا ہے، لیکن وہ جو انپریڈکٹیبلٹی امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے، اس کو کسی نہ کسی جگہ ہے وہ ایشورنسز کے اندر گارنٹیز میں جانا پڑے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے 2 بنیادی ایشوز ہیں. ایک ہے آپ کا نیوکلیئر ڈسٹ ہے، یا آپ اسے نیوکلیئر ان کا جو پروگرام ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کو کیپ کرنے کے اندر ہیں کہ فار سرٹن پیریڈ جو ہے ہم اسے کر لیتے ہیں، اور اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسرا اسٹیٹ آف ہارمز ہے. اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ 28 فیبروری سے پہلے تو ایشو ہی کوئی نہیں تھا نا. وہ تو جب امریکنز نے یونیلیٹرلی انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے وہاں پہ کیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے اندر آپ کے پاس سارے آپشن انہوں نے استعمال کیا، اور وہ ایک اچھا آپشن اس کے طور پہ آیا جس کو انہوں نے سپن کیا ہے، اور اسی سپن کرنے کی وجہ سے جو ہے دنیا کے دوسرے ممالک جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو سینسٹائز اور اس کو کلوز کرنے لگے. صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک تو ایران کی پوزیشن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور ویسے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی باقر کالباف نے کہا کہ ہم اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر امریکہ نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو پھر اس کے سخت اور تلخ نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے. ایک تو میرا کوشچن آپ کے پاس یہ ہے. دوسرا، جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورہ مکمل کر کے وطن واپس آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس دورے کے نتیجے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اور ہم کسی فریم ورک کی طرف یا عارضی یا مستقل امن معاہدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ انور صاحب. دیکھیے، ہماری تو دعا یہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو وزٹ ہے، اور اس سے بیونڈ جو پچھلے 1.5 مہینے سے پاکستان میں جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، وہ پاکستان کے اندر جو مذاکرات ڈائریکٹلی ہوئے ان کی بات ہو، یا بیک گراؤنڈ نیگوسیشنز جو چل رہی ہیں ان کی بات ہو، پاکستان کا جو اوور آل ایک ثالثی کا کردار ہے، جس کی کلمنیشن کے اندر اب یہ فیلڈ مارشل صاحب کی بھی ملاقات اور ایران کا دورہ ہوا ہے. ہماری دعا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی امن کا رستہ نکلے، کوئی ایسی کہانی نکلے جس میں سے دونوں ممالک اور تمام خطہ کسی طریقے سے امن کی طرف جا سکے. لیکن 2-3 باتیں اس کے اندر کرنی ضروری ہیں. دیکھیے، ایران کا اگر آپ کنسسٹنٹ بیانات دیکھیں، صرف آج کل کے نہیں، مطلب اگر آپ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے بیانات دیکھیں اور ایک موقف دیکھیں، تو اس میں ایک بات بار بار مجھے کم از کم ریزونیٹ کرتی ہے. مجھے لگتی ہے کہ ایک بات بڑی سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے دن، جس دن جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، جس دن ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، ایک طرف بحرین کے فارن منسٹر یہ بیان دیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ نیگوسیشنز کے اندر نیوکلیئر ڈیل کے اوپر بہت ساری پیش رفت ہو چکی تھی. دنیا کو لگ رہا تھا کہ یہاں پہ بس اب ایک نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی اور امن آ جائے گا. اس دن جو پہلا دن تھا جنگ کا، جب اسرائیل اور امریکہ نے ان اناؤنسڈ اٹیک کیے، ان پرووکڈ اٹیک کیے، تو ایران کا بہت بڑا نقصان تو اسی دن ہو گیا. ان کے سپریم لیڈر شہید ہو گئے، ان کے اتنی ساری انسٹالیشنز ان کی تباہ ہو گئیں، ان کے ملٹری ایسٹس کو اتنا نقصان پہنچا. اس کے فالو اپ کے دنوں کے اندر علی لاریجانی صاحب جیسے لوگ شہید ہو گئے. ایران کے جو اتنی B-2 بامبرز نے بامبنگ کی ان کی نیوکلیئر سائٹس اور دیگر چیزوں کے گرد. تو ایران کو میرے خیال میں اس دن سے ایران کی اپروچ یہ رہی ہے کہ ہم یہ جنگ بار بار نہیں لڑ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا جیسے پچھلے سال ہوا تھا کہ پچھلے سال بھی جون میں بمباری ہوئی، پھر سال ایک امن رہا، پھر اس سال جنگ ہوئی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی
ٹیمپرری سی کہانی ہو جس کے بعد سال بعد ایران پھر سے تو نہیں اپنے سپریم لیڈر اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور دیگر لوگوں کو گنوا سکتا, ملٹری لیڈرز اور دیگر لوگوں کو گنوا سکتا. ہر سال تو نہیں اس طرح کی کہانی ہو سکتی, یا ہر 2 سال بعد 4 سال بعد تو نہیں ہو سکتی. تو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہوگا, اور پرماننٹ سولوشن, اور یہی بات ایران کرتا رہا کہ ہم سیز فائر نہیں, ہم جنگ بندی کی طرف چلنا چاہتے ہیں, ایک معاہدہ جس میں جنگ بندی ہو. اور اس میں 2 3 4 چیزیں بڑی بنیادی ہیں جس پہ ایران پہلے دن سے مجھے نہیں لگا کہ کمپرومائز کر رہا ہے, کیونکہ وہ جنگ میدان میں جیت چکا ہے. اس سب بمباری کے بعد, اس ساری چیز کے بعد بھی ایران کے کاؤنٹر پنچز بھی موجود ہیں ریجن کے اندر, خاص طور پہ اسرائیل کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے اندر کوئی رجیم چینج جس کو امریکہ کہہ رہا تھا, کوئی حکومت نہیں گری, کوئی لوگ نہیں نکلے, لوگ بلکہ آج پہلے سے زیادہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایران یہ جنگ جو جیت کے آئے, اس کے 2 3 اہداف وہ ونس اینڈ فار آل حاصل کرنا چاہتا ہے, جس میں ایک یہ کہ اس بات کی گارنٹی, حافظ صاحب نے بھی بالکل درست فرمایا جب میرے سے پہلے جب بات کر رہے تھے وہ, کہ یہ گارنٹی کون دے گا کہ اگر یو اے ای کے اندر یا کہیں پہ بھی اور خطے کے اندر, عمان میں, قطر میں, عراق, کہیں پہ بھی اگر امریکن بیسز موجود رہتی ہیں تو سال بعد 6 مہینے بعد ان کو ری سٹاک کر کے, وہاں پہ نئے جہاز کھڑے کر کے, نئی چیزیں لگا کے, نئے ریڈار سسٹمز اپ گریڈ کر کے سال بعد یہ واپس نہیں ہو جائے گا. اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے جب تک امریکن بیسز اور ملٹری پرسنل اور اکوپمنٹ ختم نہیں ہوتی تب تک ہم یہ ہرمز نہیں ختم کریں گے, یا جنگ بندی پوری طرح نہیں ہوگی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس کا پرماننٹ سولوشن ہو. ہاں, پھر اگر امریکہ ایران سے یا یورپ سے اڑ کے ایران کے اوپر بمباری کرنا چاہتا ہے تو سب کے پاس ریاکشن ٹائم ہوگا, اس کے اندر بہت سارے اور چیزیں ہوں گی. لیکن وہ کہتا ہے خطے سے یہ ایک دفعہ ہم ہر سال اپنے سپریم لیڈرز اور دیگر لوگ نہیں شہید کروا سکتے. اب اگر ایک دفعہ یہ جنگ ہو گئی ہے اور ہم جیت رہے ہیں تو اس کو پرماننٹلی سالو کیا جائے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اپنے چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے اندر تمام دنیا کے ممالک کو کچھ حد تک انرچمنٹ, یورینیم کی انرچمنٹ کرنے کی اجازت ہے, سو لانگ ایز وہ اس کو ریسرچ, ایگریکلچر, پاور جنریشن, دیگر اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کریں. ایران کہتا ہے کہ وہ حق جو دنیا کی تمام ممالک کو حاصل ہے ہم وہ خود بھی کرتے رہیں گے. امریکہ کہتا ہے کہ نیوکلیر مٹیریل سارا ختم کریں, اپنی فیسلٹیز بند کریں. ایران کہتا ہے کہ ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں, جیسے کہ وہ پہلے معاہدے میں, جنگ سے پہلے معاہدے میں بھی اس بات پہ ایگری کر چکا تھا آئی اے ای اے کے ساتھ. تو لیکن وہ اپنا نیوکلیر مٹیریل کی بات نہیں کرے گا. اور تیسری بات کہ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو جو ایک لیوریج ایران کے پاس ہے ہرمز والی, میرا نہیں خیال کہ جب تک ان 2 چیزوں پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے ایران پوری طرح ہرمز کو آپریٹ کرنے میں. حافظ صاحب, جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس دوران مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, آج اور کل کوئی اہم معاہدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ان کا دورہ جو فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ہے وہ کامیاب رہا ہے. جو العربیہ دعویٰ کر رہا ہے, ان کی ایک رپورٹ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بدلے امریکہ ایران کو معاوضہ دے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کسی معاہدے پر پہنچنے سے پہلے وہ پابندیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان کی بحالی چاہتے ہیں. تو پھر اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان 2 پوائنٹ کو لے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, جس طرح امریکی وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش آگے کر رہا تھا کہ جب 2015 کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران کے ساتھ کیا تو 3 چیزوں پہ بنیادی طور پہ بات سیٹل ڈاؤن ہوئی. ایک یہ ہوئی کہ 3.5 جو ہے وہ انرچمنٹ کر سکیں گے. دوسرا اس کے اندر طے ہوا کہ جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشنز ہے وہ ان کی ریگولر انسپیکشن کرے گا. اس کے بدلے کے اندر یہ ہوا کہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں وہ امریکہ یا کسی بھی جگہ جو ہیں آپ ان کو ریفریز کریں گے اور ان کو ایران کے حوالے کریں گے. اور چوتھا اس کے اندر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی ریگولر جو ہے وہ سرویلنس رہے گی اور ایران سینٹرک ٹارگٹس جو ہے وہ نہیں رہے گا. اب ہوا یہ کہ 2015 کے اندر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد 16-17 کے اندر جو تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کے چونکہ اپنی الیکشن موڈ کے اندر چلی گئی اور انہوں نے اسپیس کو سلو کر دیا. اب جب سلو کیا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہر دور کے اندر جو تھا یہ نیتن یاہو یہ لے کے آتا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے. اس کو بش نے بھی نہیں مانا, اس کو اوباما نے بھی نہیں مانا, اس کو جو بائیڈن نے بھی نہیں مانا. اور آپ وہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی پہلی ایڈمنسٹریشن جب ٹرمپ کی آئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑی بیڈ ڈیل انہوں نے کی ہے. اوباما ایڈمنسٹریشن نے کرٹیسائز کیا اور الٹیمیٹلی یونیلیٹرلی آپ نے واپس لے لیا اس چیز کو جس کے اندر آپ کا انٹرنیشنل سارا بیک اپ تھا.
اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اگلے ٹینیور کے اندر آپ ہار گئے، اس کے بعد جب دوسرے آئے تو پہلے ہی آپ نے یہ کام کیا کہ جی آپ نے اسے یونیلیٹری کہا کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے، اور ہم یہ جو نیوکلیئر ہے میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ایک بالکل بہانہ ہے اس چیز کے اندر کہ جس کی بنیاد بنا کے امریکہ جو ہے وہ ایران کو جس طرح کنکر کرنا چاہتا. اب اس ساری ایکسرسائز کے اندر 4 چیزیں ہوئیں. نمبر 1 یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر امریکہ کو وہ ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں ملی، چاہے اس کے الائڈ سے یا اس کے جو گروپس کے لوگ تھے دنیا کے کسی جگہ کے اندر جا کے امریکہ کے ساتھ اس جنگ کے کوئی نہیں آیا. دوسرا جو سب سے بڑا یہ آیا کہ جو امریکنز یا اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کنٹری کو 2-3 دنوں کے اندر جو ہے وہ کنکر کر لیں گے، رجیم چینج کر لیں گے، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے وہاں پہ لوگ پلانٹ کریں گے، وہ چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئی. تیسرا اس کے اندر یہ آیا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران اتنا ریٹیلیٹ کرے گا کہ وہ اسرائیل کو بھی ہٹ کرے گا، وہ بحرین میں بھی جائے گا، وہ یو اے ای کے اندر بھی جائے گا، وہ قطر کے اندر بھی جائے گا. دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، اور انہوں نے اس کو کیا. چوتھا یہ تھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی. پانچویں چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا کہ 2-3 دن کے اندر جتنا ایران کو ڈیمیج کیا گیا، جب اس نے اس کو دوبارہ جو ہے اپنا ری گین کر کے کہا، تو وہ جو ٹیکنالوجی اس کے پاس آئی، چاہے ڈرون کی صورت میں اندر آئی، میزائل کے اندر، اس نے پن پوائنٹ جا کے ٹارگٹس کیے، اور وہ جو اسرائیل تھا یا اس کے بعد ان ساروں کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس نے اس کو بریک کر کے آگے چلے گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ان ایکسپیکٹڈ تھیں، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کا ایک رول کر کے میڈیشن کے اندر آئے، اور میڈیشن کے اندر جا کے یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں. اور اس کے اندر اب یہ بھی آیا کہ یہ وہ ممالک ہیں یہ سمجھتے گئے ہیں کہ جی امریکہ کا اور اسرائیل کا تو شاید اتنا اب نقصان ہونا ہے یا نہیں ہونا، اب ہمارا فرسٹ ٹارگٹ تو ہم ہیں، ہم کتنی دیر تک ان چیزوں کو سسٹین کر سکتے اکانومی وائز، یا جس طرح ایران کی ٹیکنالوجی ہے، یا جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رشیا اور چائنا نے بھی ایک اپنی الائنمنٹ لی ہوئی ہے کہ وہ اب یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سیکنڈ وینزویلا جو ہے وہ ایران جو ہے اس کے اندر بنے. اب اس کا جو وے فارورڈ ہے میں سمجھتا یہ ہوں ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پرماننٹ اس ساری سچویشن کے اندر رہے، امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پرماننٹ یہ اسٹیل میٹس رہے، گلف کنٹریز بھی اس سچویشنز کے اندر نہیں ہے کہ پرماننٹ رہے، یورپی یونین بھی اس سچویشن کے اندر نہیں ہے کہ یہ پرماننٹ، اور چائنا بھی نہیں یہ چاہتا کہ پرماننٹ جو ہے یہ سچویشن، اس کو کسی نہ کسی طرح ریزالو کرنا چاہیے. ابھی جو آپ نے جس اسٹیٹمنٹ کی دی ہے، میں یہ اب ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سیکنڈ ڈائریکٹ ٹاکس جو ہے، جو جن چیزوں کو انہوں نے نیرو ڈاؤن کیا ہے، وہ آپ کو اسلام آباد کے اندر اگلے ہفتے کے اندر نظر آئے گی. یہ دوبارہ امریکنز بھی یہاں پہ آئیں گے، یہ یہاں کے اوپر ایرانیز بھی آئیں گے، چونکہ پاکستان نے جو گراؤنڈ بنانی تھی سیکنڈ فیز کے اندر جا کے، اور میرا خیال ہے کہ سی ڈی ایف کا جو وزٹ وہاں پہ ہوا ہے اس کے اندر جو بریک آئس کی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے چیزوں کو نیرو ڈاؤن کیا ہے. اور بالکل بات اسی چیز پہ آئے گی کہ اگر ایران یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ مجھے بار بار اٹیک نہ کیا جائے، تو اس کے بدلے میں امریکنز بھی گارنٹی چاہیں گے کہ ان کی انریچمنٹ جو ہے وہ اس لیول تک آپٹیمم لیول پہ نہیں جانی چاہیے کہ جس کی طرف یہ نیوکلیئر چلے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو رول ہے وہ 2, 4, 5 ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے اور آگے جائے گا. اور جب یہ یہاں پہ بیٹھیں گے تو یہ جو ٹاکس ہیں یہ آپ کو سکسیڈ ہوتی نظر آئیں گی، اور الٹیمیٹلی ایک لانگ ٹرم اس کے اندر جایا جائے گا. اور جب لانگ ٹرم جایا جائے گا تو پھر جو آپ کی ساری چیزیں ہیں، چاہے پراکسیز ہیں، چاہے اس کے بعد ایران ہے، سینکشنز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی ان کا ریزولوشن جو ہے وہ چلا جائے گا. چونکہ بنیادی طور پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکنز کا جو وار ایکٹ ہے اس کے اندر بھی امریکن پریزیڈنٹ کو ایکسٹینشن ابھی تک نہیں ملی، ڈیموکریٹس اس کو جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں اس چیز کے اندر جو ہے. یورپی یونین بھی اس کے اندر آ رہا، چائنا اور رشین پریزیڈنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملے ہیں، ڈیفینیٹلی ان سچویشنز کو کیا ہوگا. ایران کے اندر اپنی سنگل اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے آگے کھڑے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا جو ہے سب سے پہلے یہ ہے امریکہ کو مان لینا چاہیے کہ دنیا ملٹی پولر کی طرف چلی گئی ہے، یہ یونی پولر نہیں ہے، اس میں مڈل پاس بھی آ گئے لائک پاکستان. اب اگر آپ نے دنیا کو چلانا ہے تو آپ کو کچھ انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، اس کے نیچے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، اس کے بعد نیگوسیشن، ڈائلاگ، گارنٹی، ایشورنس کی طرف جائیں گے تو چاہیے لا آف جنگل جو ہے وہ نہیں چلے گا. اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ امریکہ اس کے اندر سکسیڈ نہیں آئے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو بار بار امریکنز جو ہیں اس چیز کو سمجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریزالو کیا جائے، اور اس کے اندر پاکستان از پلئنگ اٹس بیسٹ رول. صاحب آپ اور میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو اس دوران مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آج یا کل جنگ کے خاتمے کے لیے ہم پر امید ہیں، کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. دوسری جانب ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے روز پاکستان کا جو وفد ایران آیا تھا ہم حتمی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ نے ہرمز
اور جو جوہری مواد کی منتقلی ہے اور جو دیگر پوائنٹس ہیں ان پر ہم کسی حتمی نتیجے کی طرف پہنچ جائیں گے. اچھی پیش رفت اور اچھی خبریں تو ہمارے سامنے دونوں کی طرف سے آ رہی ہیں. جی بالکل, مجھے امید بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ ہم اس میں کسی حتمی نتیجے کی طرف پہنچیں گے جس کے تحت جو دنیا کی آمد و رفت کا سامان ہے, جو تیل کی فراوانی ہے اس خطے کے اندر خاص طور پہ, اس کی وجہ سے جو امپیکٹڈ اکانومیز ہیں, جو ویسے سپلائی آف گڈز اینڈ مٹیریلز ہرمز کے تھرو چلتا ہے, جو اس کی وجہ سے دیگر دنیا کے اندر جو پروڈکشنز اور سپلائی چین لائنز افیکٹ ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے جو لوگوں کی جانیں جو ہارمز وے میں ہیں, جو شہادتیں ہو چکی ہیں, جو لوگ زخمی ہیں, جن لوگوں کے معاش جن کا رکا ہوا ہے, جن کی نوکریاں نہیں مل رہی, اس وجہ سے کہ ایک جنگ کی صورتحال ہے اس خطے میں, کہ ان سب کی بہتری ہو اور پاکستان اس کے اندر کوئی اچھا کردار جیسے کہ ادا کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے, پاکستان کی وجہ سے اس میں بہتری ہو. لیکن میں اس میں تھوڑی سی بات آگے کروں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی کاوشوں سے یہ بہتری ان ٹرمز پہ ہوگی جو ایران کی ٹرمز ہیں, کیونکہ ایران یہ جنگ جیتا ہے. اور اس وقت اگر آپ, اور جیسے میں نے آپ سے اپنے پچھلی بھی بات کے اندر کہا کہ ایران کے لیے ایفیکٹولی ایک سروائیول کی جنگ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کوئی گولی خدا نخواستہ لگ جائے تو آپ یہ نہیں کہنا چاہتے دوسرے کو کہ یار جیب میں پستول واپس ڈال لو تو ہماری لڑائی بند ہو جائے گی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب کسی کے پاس پستول نہیں ہوگا, آپ یہاں سے یہ بندوقیں لے کے جائیں گے, اس خطے کے اندر اب گولی نہیں چلے گی. آپ اگلی گولی کا انتظار نہیں کر سکتے کہ پھر اگلی دفعہ جب لگے گی تو پھر میں پرماننٹ معاہدہ یا پرماننٹ سولوشن کی طرف جاؤں گا. ایران کے اوپر ایک فل سکیل جنگ جس میں امریکن ملٹری فورسز, اسرائیلی ملٹری فورسز, دیگر خطوں کی خطے کے اندر بیسز اور چیزیں استعمال ہوئیں, اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ہوگا. میرا ضرور اس بات کے اوپر یقین بھی ہے, ہمارا دعا بھی ہے, ہم اس پہ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں ہر لمحہ کہ اس کی کوئی پرماننٹ اور اچھا سلوشن ہو جب پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے. لیکن جیسے جیسے اس میں وقت گزر رہا ہے یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر وہ سلوشن پرماننٹ ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے بعد کوئی کشیدگی نہ ہو جیسے پچھلے سال ہوئی اور اب پھر سے ہوئی, تو اس کے اندر ایران کی وہ ٹرمز جو اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہیں ان کو ماننا پڑے گا. ہاں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ پیسے کتنے چھوڑے جائیں گے, ڈی فریز ہوں گے, فنڈز نہیں ہوں گے, ٹول 10 روپے ہوگا, 5 روپے ہوگا, 1 روپے ہوگا, اس طرح کی چیزیں ری نیگوشیٹ ہو سکتی ہیں, ان کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. لیکن کیا اسرائیل اور امریکہ ایران کی کے سر کے ساتھ ایک بندوق رکھ کے اس خطے میں موجود رہیں گے, اور کیا ہم واپس اس سٹیٹس کو پہ چلے جائیں گے کہ کن پٹی پہ ایران کی ایک بندوق ہے جو کہ امریکہ 10 ڈفرنٹ ڈائریکشن سے چلا سکتا ہے اور اسرائیل چلا سکتا ہے. کیا اس طرح کی کسی چیز کے اوپر ڈیل ہوگی؟ تو مجھے لگتا ہے ایران کی سٹیٹمنٹس دیکھ کے پچھلے مہینے ڈیٹ کی کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا. ڈیل ضرور ہوگی لیکن اس میں ایران کی کچھ بیسک سروائیول کی باتیں ماننی پڑیں گی. چلیے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دوران ہے اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کسی امن معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑی پیش رفت ہے اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار بھی تاریخ ساز ہے. لیکن مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ آج یا کل یا پھر کچھ دن بعد ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہوگا, اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حتمی معاہدے پر کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی نہ کسی اہم نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ نے کہا تھا اپنے منشور میں انتخابی مہم میں کہ ہم غیر ضروری جنگوں کی طرف نہیں بڑھیں گے. یہ غیر ضروری جنگ تھی جس کی طرف بڑھے. اب وہ دباؤ معاشی دباؤ یا سیاسی دباؤ کی وجہ سے ایران کے ساتھ ایک کمزور لیکن ایک معاہدہ ضرور چاہتے ہیں. کمزور سے مراد میری یہ کہ وہ امریکہ کے لیے کمزور معاہدہ ہوگا, کیونکہ دوسرا جو ان کے پاس راستہ ہے کہ اگر وہ فوجی کارروائی کرتے ہیں تو مزید اس میں دھستے چلے جائیں گے. وہ رضا بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا شیر آیا شیر آیا شیر آیا, جی تو جب وہ شیر آ جائے تو پھر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ شیر ہے کس کا. جو ایک نیریٹو امریکنز نے یہ بنایا تھا ایک پاور کا, یا اسرائیل نے ایک پاور کا بنایا تھا, یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے کہ جی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ایران جو ہے اس کے اندر اپرائزنگ بھی ہے, اس کے اندر جو ہے
آپ نے دیکھا ہے ان کی کرنسی لیول کس لیول پہ ہے. اس کے بعد ایک لانگ رجیم بھی جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی دنیا کے ساتھ کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. تو دیٹ از دا بیسٹ اینڈ اپروپریٹ ٹائم ہم اس کے اندر جا کر انہوں نے دے یوز دیئر بیسٹ ٹیکنالوجی. انہوں نے اسلحہ اپنا بیسٹ استعمال کیا, ٹیکنالوجی بیسٹ استعمال کی. ابھی تو آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً 47 کے قریب ان کے جو جیٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ یا ڈیمیج کیا گیا ہے یا وہ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ گرائے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اندر کھلیں گے. اب جب اس شیر نے دیکھا کہ جی آگے تو بات اب بن نہیں رہی اور آگے سے ہمیں ریٹیلیشن آ گئی ہے, اور اس جو اگلی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پہلے جھٹکے کے اندر دوسرے کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئیں. جب وہ چیز آ گئیں تو ہمیشہ جنگ جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی طرف کول ڈاؤن کی طرف یا نیرو ڈاؤن کی طرف جاتی ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کو پتہ چل جائے کہ میں اس کو ون اوور نہیں کر سکتا. اب امریکہ یا اسرائیل کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم ایران کو ون اوور نہیں کر سکتے. اسرائیل تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے رپورٹ ہوا ہے CNN کے اوپر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور اس کی نیتن یاہو کی جو آپس میں کانورسیشن ہوئی ہے اس کے اندر بڑی ہاٹ ٹاکس ہوئی ہے. وہ ڈیفینیٹلی نیتن یاہو نے پھر کہا ہوگا کہ سر پھر ہم اس پہ اندر جاتے ہیں, تو اس نے کہا ہوگا خدا کا خوف کرو, کچھ سینس پریویل کرو, اور تم ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اس چیز کے اندر. اور پھر جب انہوں نے پلان بنایا تو آپ نے دیکھا کہ 3-4 جو گلف کے کنٹریز تھے ان ساروں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ اس کام کو روکیں, کسی نہ کسی نتیجے پہ بچائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی بنیاد کے اوپر امریکہ وہاں پہ لڑ رہا تھا ان کنٹریز نے بھی کہہ دیا کہ سر ہولڈ ڈاؤن, ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے. اسرائیل کو میرا خیال ہے دنیا بھر سے شٹ اپ کالز بھی مل گئی ہیں, چاہے وہ یورپی یونین ہے, کینیڈا, آسٹریلیا, سب کی طرف سے آ گیا ہے. اسلامی ممالک کا ایک ویسے ان کی سٹینس آیا ہے. ٹرکی نے بھی اس کے اندر آپ کو ایک رسپانس جو نے کیا ہے. پاکستان آلریڈی ہے کہ پاکستان آپ دیکھیں کہ جا کے جو ہے سعودی عرب کے اندر جا کے بیٹھ گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو ہم وہاں پہ موجود ہیں. تو اب وہ انوائرمنٹ جو تھا جو فیبروری 2026 سے پہلے امریکہ یا اس کے لیے اسرائیل کے لیے تھا وہ اویلیبل نہیں ہے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ کسی نہ نتیجے پہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. اب اس کے لیے ایک فیس سیونگ ہے کہ ایسی سچویشن بنائی جائے کہ جس سے ایک ون ون کی سچویشن, ایران بھی یہی چاہ رہا ہوگا کہ ایک ون ون سچویشن ہو. چونکہ یہ ہے نا کہ اس جنگ کے اندر بہت سارے فیکٹرز آئیں گے. ایک آئے گا انٹرنیشنل پالیٹکس آئے گی, ایک اپنے اپنے ملک کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا آئے گا, تیسرا اس کا ایک فیوچر کا امپیکٹ آئے گا, چوتھا یہ ہے کہ آپ کا دنیا کا ورلڈ آرڈر کس طرح جائے گا. یہ صرف چھوٹا موٹا میٹر نہیں ہے. اور پانچواں اس چیز کے اندر آئے گا کہ کیا دنیا اسی طرح چلے گی کہ دنیا کے پلیئرز جو ہیں وہ ایکٹیولی کچھ اور ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں اور اسے جائیں گی. دوسرا میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو تھے انہوں نے ان ساری ٹاکس کو مکمل کر کے وہ 2 جگہوں پہ گئے ہیں. ایک یہ کہ وہ ان کے مشق اسکوائر گئے ہیں, ان کا فورن منسٹر ساتھ ہے اور انہوں نے دکھایا ہے کہ جی یہ ہماری بلڈنگ. یہ صرف آپ اس سچویشن کے اندر دکھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ آپٹکس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کول ہیں, ہم کام ہیں اور یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی. اور جس شخص کو آپ نے بلایا اسے عزت دی ہے اس طرح کہ چیزیں جو ہیں وہ کلوجر کی طرف چلی. دوسرا یہ ہے کہ وہ گئے ہیں فورن آفس, ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وزٹ کے اندر ڈیفینیٹلی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہوگی اور ان ساری چیزوں کو کی ہے. پچھلی دفعہ جب فیلڈ مارشل گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ گئے اور وہ واپس آ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں جو ہیں, آپ نے ملاقاتوں کا ذکر کیا تو مجھے ذرا ساتھ صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کرنے دیجیے گا. ISPR کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے مختصر سرکاری دورہ کیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور ثالثی کے عمل کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال ہوا ہے. امریکہ بھی اس کو بڑا امپورٹنٹ دورہ کہہ رہا ہے, کامیاب قرار دے رہا ہے. ایران نے بھی اس کی تصدیق کیا, اب ہمارے ISPR نے بھی اس کی تصدیق کیا. تو ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اسٹیٹ آف ہرمز 28 فروری کی پہلی پوزیشن پر بحال ہوگا؟ دوسرا, جو افسردہ یورینیم کی بات کی جا رہی ہے وہ 20 برس کی بجائے 10 سال کے لیے کی جا سکتی ہے. ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن ہو ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی, ان معاملات پر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سو لانگ ایز کہ یورینیم گیو اپ نہ کی جائے کہ تو 5 سال, 10 سال, 20 سال, 15 سال, 8 سال, 12 سال کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. بلکہ یہی تو بات ہو رہی تھی اس نیوکلیئر ڈیل کے اندر جو اس جنگ کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے تک چل رہی تھی. اس کے اندر یہی تو بات ہو رہی تھی کہ انریچمنٹ کا لیول کیا ہوگا اور کتنی دیر تک آپ کون سی چیز انریچ نہیں کر سکیں گے اور اس کی کیا ٹائم لائنز ہوں گی اور کیا اسکیڈول ہوگا. اس کے اوپر تو بالکل بات ہو سکتی ہے. تو کیا ایران اس بات پہ راضی ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے لیے وہ اتنی انریچمنٹ نہیں کرے گا؟ تو بالکل ہو سکتا ہے. پہلے 5 کے اوپر بات ہو رہی تھی, اب اس سے پہلے امریکہ 20 ڈیمانڈ کر رہا تھا یا 25 ڈیمانڈ کر رہا تھا.
تو یہ نیگوسیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا نیوکلیئر مٹیریل گیو اپ کر دیا جائے گا، امریکہ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیئر ڈسٹ انہیں شاید ہینڈ اوور کر دی جائے گی. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یا اسٹیٹمنٹ میں کہا. میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اب میرا نہیں خیال کہ ایران اپنے نیوکلیئر مٹیریل امریکہ کو ہینڈ اوور کر رہا ہے. دوسری بات، کیا اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی اور آمد و رفت کا سلسلہ واپس ٹھیک ہو جائے گا؟ تو بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلنا چاہیے. میرا خیال ہے ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلے اور آمد و رفت کا سلسلہ چلے، لیکن اب اس کی کچھ کنڈیشنز ہوں گی. ایک یہ کہ اسی کے اندر ایران کا تیل بھی گزر رہا ہوگا اس کے اندر سے، میرے خیال میں شاید اس طرح کی کنڈیشن ہو. دوسرا یہ کہ جو بھی ممالک کا تیل گزرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کو کسی طرح کا کوئی ٹول دے رہا ہو. ٹھیک ہے، ایران 5 روپے ٹول چاہتا ہے، باقی لوگ کہیں گے کہ 1 روپے ہونا چاہیے، وہ 2 پہ سیٹل ہو جائے، 2.5 پہ ہو جائے، لیکن کوئی اس کا میرا خیال ہے مانیٹرنگ میکنزم ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اسٹریٹ آف ہرمز واپس پری وار سٹیٹ پہ چلی جائے گی، یعنی کہ جہاں سے ایرانین شپمنٹ کا گزرنا مشکل تھا اور باقی ساری دنیا اپنی آمد و رفت آسانی سے کر رہی تھی اور مفت کر رہی تھی. میرے خیال میں اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی، لیکن اس کے اندر ایران کا سٹیک اب پرماننٹ ہوگا، ان کے اپنی شپمنٹس کا بھی اور باقی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے جب آپ کسی معاہدے کی طرف بڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی ایک قدم آگے یا پیچھے تو ہٹنا پڑے گا. صاحب یہ تو درست ہے کہ اب تو ایران اب اسٹیٹ آف ہرمز میں ایران کا باقاعدہ رول ہوگا. مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو دورہ ایران ہے ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اس میں کتنی بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس پر پھر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم ایران اور امریکہ کی جانب سے پازیٹیو خبریں دیکھ رہے ہیں اور امن معاہدے کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وہ قابل ستائش بھی ہیں اور دنیا بھی اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. حافظ صاحب، اسرائیل کو کہاں پر کھڑا دیکھ رہے ہیں اس امن معاہدے میں؟ اسرائیل کا کیا رول ہوگا اور کیا اس کی گارنٹی امریکہ لے گا اور وہ اس گارنٹی پر پورا اتریں گے؟ دیکھیں انور، ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اکیلا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے 2 ہی طاقتیں تھیں. ایک اس کے پیچھے امریکہ تھا اور اس کے بعد یورپین کنٹریز سے. اس جنگ کے اندر یورپین کنٹریز جو تھے انہوں نے ڈسٹنس کیا اور وہ نہیں آئے. اب صرف امریکہ اس کے اندر رہ گیا ہے. اب امریکہ اگر اپنا پلگ وہاں سے نکال لیتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ کرنے لگے ہیں اور تم نے اس کو A to Z یا B T جو بھی تم نے وہ تم نہیں کرو گے اور یہ دیٹ از دا فائنل ڈیل، تو نیتن یاہو کے یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے اس چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں جی ہم تو پھر انڈیپینڈنٹلی ایران سے ہم ڈیل کر لیں گے. چونکہ اس کا جو سارے کا سارا جو آپ کو نظر آتا ہے وہ دی امریکن بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے، چاہے وہ ملٹری پاور ہو، چاہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے امریکن ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سارے کا سارا یہ امریکن بزنس کے اندر جو ان کا ہے. اب اگر امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو پل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے اور ان چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کرنا چاہ رہا ہے تو نیتن یاہو جو ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے دیکھا لبنان جنگ بندی بھی مستقل میرا خیال سارا کچھ ہوگا، یہ پورا کمپلیٹ پیکج آئے گا. دیکھیں جو بھی ہے، اسرائیل اگر فلسطین پہ کرتا ہے تو اسے یہ پتا تھا کہ امریکہ جو ہے میرے پیچھے ہے اور امریکہ میرا ہاتھ نہیں روکتا. غزہ بھی شامل ہوگا، غزہ بھی اس کے اندر ہے. اس کے بعد لبنان بھی ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو غزہ کا ایک پیس بورڈ بنا ہوا ہے اس میں بھی کام جو ہے وہ اب اور ایکٹیولی جو ہے ویسے ایفیکٹو تو نہیں تھا. نہیں دیکھیں نا، وہ چیز یہ ہے کہ ایک آپ نئے انوائرمنٹ کے اندر چلے گئے نا، کہ آپ نے پہلے ایک چیز کی، اس کے بعد ایک نئے انوائرمنٹ کے اندر ایران والا آ گیا. اب اگر یہ ہے کہ ایران والا میٹر جو ہے وہ آپ کو کلوز ڈاؤن ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی جانا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جی ایران جو ہے اس کو آپ فار دا ٹائمنگ کر دیں، اور جو مسلمان لبنان کے اندر رہ رہے ہیں یا اس کے بعد آپ کے شام میں ہیں جس طرح وہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے، یا غزہ کے اندر جو ہیں وہ اسرائیل کو وہ بالکل کھلی چھٹی نہیں ملے گی. اور امریکہ اگر سائڈ پہ ہو جاتا ہے ان ساری سچویشنز کے تو اسرائیل جو ہے نہ اتنی جرأت کرے گا، اور اس کو ریٹیلیٹ کرنا میرا خیال ہے کہ اور بھی بڑی پارز اب آ گئی ہیں کہ جو اسرائیل کو جو ہے نا، جس طرح اس نے کہا کہ ہم 2-3 دن کے اندر سارا سکور سیٹل ڈاؤن کریں گے، تو اسرائیل کو بھی 2-3 دن کے اندر جو ہے اس کے سکور کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے اور وہ سپر پاور جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے اس چیز کے اندر. یہی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ان کی آپس میں ہاٹ ٹاک ہوئی ہے.
دوسرا میں سمجھتا یہ ہوں آپ کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نیتن یاہو کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس کو سی این این نے رپورٹ بھی کیا، وہ یہی ہوگا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنوے کیا ہوگا کہ ہم چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا اسٹیٹ آف ہارمز ہے، اس کے اندر ایران یونیلیٹرل کنٹرول کی طرف نہیں جائے گا. وہ عمان کو اس کے ساتھ، چونکہ دیکھیں نا کہ 22-23 کلومیٹر کا نیرو ڈاؤن ہے، 93 کلومیٹر اس کا 150 کلومیٹر ہے، تو ایران انڈیپینڈنٹلی اس کو کلیم بھی نہیں کر سکتا اس کے اندر جو ہے. تیسرا میں اس کے اندر یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اب اگر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صرف پیس ہی اس کا الٹیمیٹ سلوشن ہے، اور اس کے اندر آپ کو ایک سنسیئر جو ہے کنٹری ملا، پاکستان ملا، پرائم منسٹر ملا، آپ کا سی ڈی ایف فیلڈ مارشل ملا، انہوں نے اس ایفرٹس کو کیا، اور اس سارے انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے فیلڈ مارشل 2 دفعہ وہاں پہ گئے، ہمارا انٹیریئر منسٹر وہاں پہ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اتنا ہوم ورک کر لیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو دور تھے ان کو ایک نیرو ڈاؤن کے اندر کر لیا، اور اگر وہ جائیں گے تو یہ دونوں کنٹریز کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جائے گا. یہ یہاں پہ آئیں گے اور جو اس معاملے کی گارنٹیز کے اندر آئیں گے، مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب ہو، ٹرکی ہو، مصر ہو، یا گلف کنٹریز کچھ اور ہوں، ٹرمپ یہ سارے پاکستان اسلام آباد آئیں گے، اور یہیں کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے جو ایک نئی جو ڈیل ہے وہ سیٹل ڈاؤن کی جائے گی، اور اس کو دونوں کنٹریز کہیں گے کہ ہم اس کے اندر جیت گئے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر پیس ہوتا ہے تو دونوں اگر کوئی نیریٹو بنا لیں تو یہ اتنا میرا خیال ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بار بار آپ ڈسٹرب کریں اور ان پنچنگ ایریاز کی طرف جائیں. صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو ایران جنگ سے نکل کر فیس سیونگ چاہتے ہیں، کیا وہ پھر اس سے نکل کر کیوبا کی طرف بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب وہی جو حافظ صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ شیر والی کہانی جو ہے وہ تقریباً پوری ہو گئی ہے. جی ہم سب نے سوچا شیر آیا افغانستان کے اندر، جب امریکہ آیا 2001 کے اندر، بہت سارے لوگ جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے نیٹو کی فورسز نے، یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے، پاکستان نے بھی اس کو وار آن ٹیرر ڈکلیئر کر کے اس کو سپورٹ کیا. پتہ چلا کہ 20 سال لڑنے کے بعد شیر وہاں پہ نہیں جیت سکا، شیر نہیں آیا. پھر عراق کے اندر جنگ شروع ہوئی، پتہ چلا کہ شیر آیا، اب تو یہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور امریکہ ایسی نئی ڈیولپمنٹ کرے گا اور ایسی کمال کر دے گا کہ نیو یارک اور لاس اینجلس کے بعد بغداد سب سے زبردست شہر، ڈیولپڈ شہر ہوگا اس ملک کا. پتہ چلا کہ وہ نہیں ہو سکا، نہ جمہوریت اس طرح آئی. وینزویلا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے اندر ایک دفعہ پھر سے شیر آیا ہوا کہ واقعی پتہ نہیں آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے رات کے اندھیرے میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو ایران نے بتا دیا کہ امریکہ اور اسرائیل مل بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوبا ایک ایسا ملک ہے جو کہ بے آف پگز کی انویژن کے بعد 1956 کے بعد، افیکٹولی فیڈل کاسٹرو، چے گویرا وغیرہ ٹائم کے بعد، 1959 کے بعد بے آف پگز وغیرہ کی انویژن کے بعد، پھر آگے کینیڈی ٹائم پیریڈ اور اس کے بعد کیوبن امبارگو تک، کیوبا نے ایک پراپر امریکہ سے صرف 60 کلومیٹر یا 60 میل میامی سے دور ہوتے ہوئے کیوبا نے پچھلے 50-60 سال کے اندر امریکن ملٹری پاور کو بھی ریزسٹ کیا ہے، امریکن امبارگو کو بھی سہا ہے. مجھے کچھ لوگ جن کو کیوبا جانے کا اتفاق ہوا وہ بتاتے ہیں کہ کیوبا ایک ایسا ملک ہے جو کہ 1960s کی ایک تصویر ہے، کیونکہ اس کے بعد امریکہ نے نہ وہاں پہ نئی ٹیکنالوجی باہر سے آنے دی، نہ کچھ اور آنے دیا، لیکن انہوں نے اپنے ہسپتال چلائے. کیوبا کا 98% کے قریب ان کی پاپولیشن کے اندر ایجوکیشن ریٹ ہے. کیوبا نے اپنی دوائیاں بنائیں، اپنی ٹیکنالوجی بنائی، اپنے طریقے سے ملک کو چلایا، لوگوں کو پڑھایا، بڑا کیا، اناج اگایا، دیگر چیزیں کی. کیوبا ایک اسٹرانگ ملک ہے، اس کی ریزسٹنس کی تاریخ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب جب کہ ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ شیر جدھر بھی گیا کم از کم ان بڑی جنگوں کے اندر آپ نے دیکھا، خواہ ایران ہو، خواہ افغانستان ہو، خواہ عراق ہو، تو شیر جدھر بھی گیا تقریباً نتیجہ ایک ہی نکلا. میرا نہیں خیال کہ کیوبا کوئی ایسا ملک ہوگا جو وینزویلا کی طرح تھوڑا فولڈ کر جائے. میرا خیال ہے کہ کیوبا ریزسٹ کرے گا اور اتنا آسان نہیں ہوگا. بیرسٹر سعد رسول صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.